अम्मा, मैं कैसे जा सकती हूँ वहाँ? तू मुझे शहर नौकरी करने क्यों नहीं जाने देती? क्या फायदा मेरी इतनी पढ़ाई का जब मुझे तूने नौकरी ही नहीं करने देती? मैंने बेबसी के मारे अपनी माँ को देखकर कहा, जो स्पाट चेहरा लिए खड़ी थी, ऐसे जैसे मेरी बात सुन ही ना रही हो। अगर पैसों की इतनी ही जरूरत है तो मैं शहर जाकर काम करती हूँ अम्मा। तू यकीन कर, हवेली वालों से ज्यादा तनख्वाह देंगे वो लोग, हमारी हर जरूरत पूरी हो जाएगी। मैंने फिर से अम्मा को मनाना चाहा, तो काम करेगी तो सरदारों की हवेली जाकर ही। मैं अब तुझे इतनी दूर काम करने के लिए शहर नहीं भेज सकती, इसलिए चुपचाप जो कहा है कर। अगर पैसों की जरूरत ना होती तो तुझे कभी कहीं काम करने को ना कहती, लेकिन अब मजबूरी है। अम्मा ने मुझे घूरी से नवाजते हुए कहा तो मैं पैर पटक कर कमरे में जा घुसी और अम्मा को मनाने के तरीके सोचने लगी, लेकिन कोई तरीका समझ में ना आया। हालांकि मैं ये भी जानती थी कि अम्मा एक बार जो ठान लेती है वो करके छोड़ती है और उसे कोई भी उसकी बात से हला नहीं सकता। कुछ देर झंझनाहट और उकताहट के बाद वो माँ की बात मानने पर मजबूर होती, तैयार होने लगी कि सरदारों की हवेली जाकर काम करने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। मेरा नाम कमर है और मैं एक 20 साल की बेहद खूबसूरत सी लड़की हूँ, जो न सिर्फ खूबसूरत हो बल्कि बेहद शौक और चंचल भी थी। मुझे पढ़ने का बेहद शौक था। यही वजह थी कि मेरे माँ बाप ने अपनी गुर्बत के बावजूद मुझे पढ़ने के लिए शहर में भेज दिया, ताकि मैं अपना पढ़ने का शौक पूरा कर सकूं। मैं अपने माँ बाप की सबसे बड़ी बेटी थी। बाकी मेरे 2 बहन भाई मुझसे छोटे थे। इसके बाद मेरी एक बहन और एक भाई था। बहन 15 साल की जबकि भाई 13 साल का था और वो दोनों ही गांव में मौजूद सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। मैं बेहद मनतों मुरादों के बाद पैदा होने वाली बच्ची थी, जो मेरे माँ बाप की शादी के 7 साल बाद पैदा हुई थी। यही वजह थी कि मैं बेहद लाडली थी, जिसकी हर ख्वाहिश उसके माँ बाप अपनी बसात से बढ़कर पूरी करने की कोशिश करते थे। इसके बाद मेरे 2 बहन भाई की पैदाइश के बाद हमारा खानदान मुकम्मल हो गया था। मैं बेहद खुशनसीब थी। इसका अंदाजा मुझे हमेशा अपने माँ बाप का खुद से लाड प्यार देखकर होता था। मैंने इब्तदाई तालीम गाँव में रहकर हासिल की थी, मगर फिर इंटरमीडिएट की तालीम और ग्रेजुएशन के लिए शहर चली गई और फिर 4 साल शहर के हॉस्टल में गुजार कर तालीम हासिल करने के बाद जब शहर से वापस गांव लौटी तो गांव में काफी कुछ बदल गया था, मगर नहीं बदली थी तो सरदारों की हवेली, जिसे मैं अपने बचपन से देखती आ रही थी। ये हवेली जूं की तूं अपनी पूरी शानो शौकत से गांव के वस्त में खड़ी थी और इस हवेली के मालकिन थे सरदार यानी सिख, जो सिर्फ इस हवेली के ही नहीं बल्कि पूरे गांव के करता धरता थे और गांव के ज्यादातर फैसले हवेली के बड़े सरदार ही करते थे, जिनको बड़े साहब के नाम से जाना जाता था। गांव के ज्यादातर किसान सरदारों के खेतों में काम करते थे, जबकि खवातीन ज्यादातर सरदारों की हवेली में काम करती। मेरा अब्बा भी सरदारों के खेतों में ही काम करके अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था, लेकिन कुछ दिनों से उसकी तबीयत बेहद खराब थी कि वो खेतों पर काम करने नहीं जा पाया था। मेरा भाई भी छोटा था, वरना वो ही अपने बाप की जगह काम कर लेता और घर का खर्चा चलाने की खातिर काम करके पैसे कमा लेता। और मेरी माँ बेहद परेशान थी। मेरी माँ सिलाई कढ़ाई करके जो पैसे कमाती वो मेरे बाप की दवाइयों पर खर्च हो जाते थे। मैं भी अभी ही शहर से पढ़कर लौटी थी और घर के हालात देखकर बेहद परेशान हो गई। मैंने फैसला किया था कि मैं वापस शहर लौट जाऊंगी और वहां जाकर काम करके पैसे कमा कर घर भेजूंगी, ताकि हमारे घर के हालात संभल सकें और पैसों की जो जरूरत है वो पूरी हो सके, क्योंकि यहाँ गांव में काम करके मुझे इतने पैसे नहीं मिल सकते थे कि हम अपनी जरूरियात पूरी कर सकते। मेरा बाप अचानक बीमार पड़ गया और हमें अचानक ही पैसों की जरूरत पड़ गई। तभी मैं वापस शहर जाना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे वापस शहर जाने से रोक दिया कि मैं नहीं चाहती कि वो फिर से घर से इतनी दूर जाए और वहाँ जाकर सर खपाई वाला काम करे, बल्कि वो चाहती थी कि मैं सरदारों की हवेली में जाकर काम करूं, जिस पर मैं राजी नहीं होती थी कि शहर से पढ़ लिख कर आने के बावजूद मैं सरदारों की हवेली में जाकर एक मुलाजमा की हैसियत से काम नहीं करना चाहती। मेरी तबीयत को ये गवारा नहीं था, लेकिन मेरी माँ ने
اسے سمجھا بجھا کر اس کام کے لیے راضی ہی کر دیا، اور اپنی ماں کی وجہ سے میں بے حد مجبور ہو گئی اور اس کی بات مان کر میں سرداروں کی حویلی میں جا کر نوکری کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ میں سرداروں کی حویلی جانے سے پہلے اپنے باپ کے کمرے میں آئی جہاں وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا پڑا ہوا تھا۔ اپنے باپ کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے دھوپ اور سردی میں سخت محنت مشقت کر کے ہم سب کو پال پوس کر بڑا کیا تھا، اور آج وہی شخص لاچار سا بستر پر پڑا ہوا تھا۔ سچ کہتے ہیں باپ کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، کیونکہ باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں۔ ابا، میں نے نرمی سے ان کو پکارا تو بیمار ہونے کے باوجود ابا نے میری طرف مسکرا کر دیکھا۔ میں اپنے باپ کے قریب چلی آئی اور ان کا کمزور و نحیف سا ہاتھ تھام لیا۔ فکر مت کر ابا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ چاہنے کے باوجود میں اپنی آواز کو نم ہونے سے روک نہ سکی۔ تو دھیان سے اور بے فکر ہو کر جا، اور میرے لیے زیادہ پریشان نہ ہوا کر، ہم سب کا رب رکھا ہے۔ میرے ابا نے کمزوری کے باعث بے حد دھیمے اور کپکپاتے ہوئے لہجے میں کہا تو میں نے سر ہلا دیا کہ رب ہی تو ہم سب کا وارث ہے۔ میں اپنے ابا سے چند مزید باتیں کر کے ان کے کمرے اور پھر گھر سے باہر نکل آئی۔ اگر ہمیں اچانک پیسوں کی ضرورت نہ آن پڑتی تو میں کبھی بھی سرداروں کی حویلی نوکری کرنے نہ جاتی۔ شاندار اور اپنی مثال آپ ہونے کے باوجود مجھے وہ حویلی بے حد پر اسرار اور عجیب لگتی تھی، لیکن مجبوری کا نام شکریہ کے تحت میں وہاں جانے پر مجبور ہو گئی اور جلد ہی پیدل ہی چلتی ہوئی سرداروں کی حویلی پہنچ گئی۔ پہلے تو چوکیدار نے مجھے اندر نہ جانے دیا، لیکن جب میں نے بتایا کہ میں یہاں نوکری کرنے کی غرض سے آئی ہوں تو میرے لیے حویلی کا دروازہ کھول دیا گیا۔ میں کچھ جھجکتی ہوئی اندر چلی آئی کیونکہ میرا پہلی بار سرداروں کی حویلی آنا ہوا تھا۔ اندر آنے کے بعد میری آنکھیں کھلی کی کھلی ہی رہ گئیں، کیونکہ حویلی بے حد بڑی اور خوبصورت تھی، اور جتنی خوبصورت باہر سے نظر آتی تھی اس سے بڑھ کر شاندار اور شان و شوکت والی تھی۔ میں حیران اور پریشان ہو کر آگے ہی آگے بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک بے اندھا دھند اور لاپرواہی سے چلتے ہوئے ایک عورت سے ٹکرا گئی جو اپنے حلیے سے مجھے ملازمہ ہی لگی تھی۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس خرانٹ سی ملازمہ نے مجھ سے کرخت لہجے میں پوچھا تو میں نے اسے بتایا کہ میں یہاں نوکری کے لیے آئی ہوں۔ میرے اس جواب پر اس ملازمہ نے مجھ سے میرے بارے میں چھوٹے موٹے سوالات یوں جیسے میرا انٹرویو کر رہی ہو، اور پھر میرا سر سے پیر تک گہری نظروں سے جائزہ لیا، جس پر میں ایک پل کو گھبرائی، مگر پھر اس نے مجھے کام دینے کا وعدہ کر کے دوسری ملازمہ کے ساتھ کچن کی طرف روانہ کر دیا کہ آج میں کچن میں کام کروں گی۔ دوسری ملازمہ کے ساتھ کچن کی طرف روانہ کر دیا، آج میں کچن میں کام کروں گی۔ دوسری ملازمہ جس کے ساتھ میں کچن میں آئی تھی اس نے مجھے بتایا کہ وہ سارے ملازموں اور ملازماؤں کی ہیڈ ملازمہ تھی، اور وہی طے کرتی تھی کہ کسے کون سا کام دینا ہے، کسے کام پر رکھنا ہے اور کسے نہیں۔ میں سر ہلا کر اس ملازمہ کے ساتھ کام کرنے لگی، اور پھر باتوں ہی باتوں میں اس سے اس کے بارے میں پوچھ بھی رہی۔ وہ بھی اسی گاؤں کی تھی اور پیسے کمانے کی غرض سے یہاں کام کرتی تھی۔ سرداروں کی حویلی کا ایک اصول یہ بھی تھا کہ یہاں پر جتنی بھی ملازمائیں کام کرتی تھیں وہ ساری کی ساری رات کو اسی حویلی میں رکتی تھی، اور کسی کو بھی اپنے گھر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ مجھے یہ اصول عجیب تو لگا، لیکن پھر میں نے سر جھٹک دیا کہ چلو یہ بھی اچھا ہے، مجھے یہاں سے کھانا وغیرہ مل جایا کرتا تھا تو میرا گھر پر خرچہ بھی نہ ہوتا اور کچھ نہ کچھ بچت ہو جاتی۔ ہیڈ ملازمہ نے میرے کہنے پر مجھے آدھی تنخواہ ایڈوانس میں دے دی، جس سے میں نے اپنے گھر بھجوا دیا تاکہ ان کی ضروریات پوری ہو سکے۔ میرے ساتھی ملازمہ نے جب یہ سنا کہ میں شہر سے پڑھ کر آئی ہوں اور پھر سرداروں کی حویلی میں کام کر رہی ہوں تو وہ کچھ حیران ہوئی، مگر جب میں نے اپنی مجبوری کا بتایا تو ان کی یہ حیرانی بھی زائل ہو گئی۔ میں بھی اپنا کام میں دلچسپی لے کر کرنے لگی تاکہ اچھے سے کام کروں اور کسی کو مجھ سے شکایت نہ ہو۔ میں نے سوموار سے کام شروع کیا تھا اور آج بدھ کا دن آ پہنچا تھا۔ سرداروں کی اس حویلی میں بے حد ملازمین تھے جو حویلی کے کام کرتے پائے جاتے تھے۔ اس حویلی کے وارثین سکھ سردار تھے، جن میں سے سب سے بڑے سردار، جن کو بڑے میاں کہہ کر پکارا جاتا تھا، اس حویلی کے سربراہ تھے، اور وہی اس حویلی کے فیصلے لیتے تھے، جبکہ باقی ان کے چھوٹے بھائی، ان کی بیویاں، بچے تھے، جبکہ بڑے صاحب کی بھی ایک بیوی اور 5 سے 6 بچے تھے، جن میں سے کچھ شادی شدہ تھے اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اسی حویلی میں رہتے تھے۔ لیکن ایک بات تعجب کی تھی
کہ نہ ہی بڑے صاحب کی کوئی بیٹی تھی اور نہ ہی اس کے بھائیوں کی کوئی بیٹی تھی، بلکہ سب کے سب بیٹے ہی تھے، جن میں سے کچھ شادی شدہ تھے، کچھ ابھی نابالغ تھے اور کچھ بلوغت تک پہنچ چکے تھے۔ اتنے زیادہ افراد ہونے کی وجہ سے حویلی میں ہر وقت چہل پہل سی لگی رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہاں ملازمین کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ مجھے بھی اب یہاں کام کرنا اچھا لگنے لگا تھا، کیونکہ یہاں کسی قسم کی سختی یا روک ٹوک نہیں تھی، نہ ہی بلا وجہ ملازمین کو ڈانٹا ڈپٹا جاتا تھا۔ لیکن ہیڈ ملازمہ ضرور اپنے عہدے کا استعمال کر کے سبھی ملازمین پر روب جھاڑ کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سب ملازمین اس سے دب کر رہتے تھے۔ آج بھی کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد میں اپنے کمرے میں کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے آ گئی۔ یہ ملازمین کے بنے کوارٹروں میں سے ایک کوارٹر تھا، جہاں ایک کمرہ مجھے دیا گیا تھا، لیکن مجھ سے پہلے یہاں ایک اور ملازمہ رہتی تھی جس سے میری اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ اس کا اخلاق اور فطرت کافی اچھی تھی، یہی وجہ تھی کہ میرا یہاں دل لگ گیا تھا۔ میں کمرے میں آئی تو وہ مجھے کچھ پریشان اور گھبرائی ہوئی سی لگی۔ کیا ہوا ہے؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا تو اس نے اڑی اڑی رنگت لیے میرے طرف دیکھا۔ کل جمعرات ہے، اس نے کہا تو میں مزید حیران ہو گئی۔ تو جمعرات تو ہر ہفتے آتی ہے، اس میں کیا نیا ہے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا تو وہ پھیکا سا مسکرائی۔ ابھی تم اس حویلی میں نہیں آئی ہو، اس لیے تمہیں کچھ نہیں معلوم، لیکن آہستہ آہستہ سب کچھ معلوم ہو ہی جائے گا، بس کل تک کا انتظار کرو۔ اتنا کہہ کر وہ رخ اور کروٹ بدل کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مجھے اس کی باتوں اور پراسرار مسکراہٹ پر کچھ تعجب تو ہوا، لیکن پھر میں ہر سوچ کو ذہن سے جھٹک کر سونے کے لیے لیٹ گئی کہ کام کی وجہ سے میں بہت تھک چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں گہری نیند میں اتر چکی تھی اور ہر چیز سے بے نیاز ہو گئی تھی۔ اگلے دن میں معمول کے مطابق صبح اٹھ بیٹھی اور پھر تازہ دم ہو کر کھانا کھا کر حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ لیکن آج حویلی کے اندر ایک عجیب سی سوگوار سی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مرگ کی کیفیت چھائی ہو۔ پہلے جو رونق اور چہل پہل ہوتی تھی آج وہ نہیں تھی، جس پر مجھے تعجب بھی ہوا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا اس سب کی کیا وجہ تھی۔ تبھی میں نے اپنے ساتھی ملازمین سے پوچھا، مگر ان سب نے مجھے گھوری سے نواز کر خاموش کر دیا، جس پر دبک کر ایک کونے سے لگ گئی۔ لیکن تبھی باہر بے انتہا شور مچا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ حویلی میں قہرام برپا ہو گیا ہے۔ سب لوگ باہر کی جانب بھاگنے لگے، مگر تبھی کچھ آدمی ایک چارپائی اٹھائے اندر آئے، جسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے اس پر کوئی میت رکھی گئی ہو، اور میرا گمان درست ثابت ہوا جب اس چارپائی کو حویلی کے وسیع ہال کے وسط میں رکھ دیا گیا، اور اس چارپائی پر میں نے دیکھا کہ وہاں سچ میں ایک میت ہی تھی، جو کہ ایک لڑکی کی تھی۔ حویلی کے سبھی لوگ پوری طرح رو رہے تھے، جیسے وہ نہ جانے ان کی بہت عزیزہ ہو۔ کافی دیر اس لڑکی کی میت کو ہال میں رکھا گیا اور سبھی لوگ روتے رہے، اور پھر اس لڑکی کی میت کو اٹھا کر بڑے صاحب کے کمرے میں لے جایا گیا اور وہاں رکھ دیا گیا۔ اس لڑکی کی میت کفن میں لپٹی ہوئی تھی، لیکن نہ ہی اس کا غسل ہوا نہ ہی دفن کیا گیا، بلکہ اس لڑکی کی میت کو بڑے صاحب کے کمرے میں رکھ دیا گیا۔ بڑے صاحب کا کمرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا، نہ ہی وہاں کسی کو جانے کی اجازت تھی، اور اجازت کیوں نہ تھی میں بھی نہیں جانتی تھی، لیکن میں نے سنا تھا کہ بڑے صاحب کا کمرہ حویلی کے بھی کمروں سے زیادہ بڑا تھا۔ رفتہ رفتہ سب ملازمین اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے، اور پھر میں بھی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میری ساتھ والی ملازمہ سے جب میں نے پوچھا کہ وہ اس میت کے بارے میں بات کر رہی تھی، تو وہ بولی کہ ہاں، اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا، بلکہ ہر جمعرات کو شہر سے ایک لڑکی کی میت آتی ہے اور حویلی والے یوں ہی روتے رہے ہیں۔ اس نے بتایا تو میں بے یقین رہ گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ لڑکی تھی کون جس کے لیے حویلی والے رو رہے تھے؟ میں نے اس سے پوچھنا چاہا، لیکن پھر سر جھٹک گئی اور گہری نیند سو گئی، جبکہ وہ دوسری ملازمہ ساری رات بڑبڑاتی رہی۔ اگلے دن سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن میں نے اس لڑکی کی میت کو بڑے صاحب کے کمرے سے نکلتے یا کسی کو نکالتے نہیں دیکھا، جس پر مجھے حیرانی کے ساتھ تعجب بھی ہوا۔ خیر، یہ قصہ گزر گیا اور سب کچھ معمول پر آتا گیا، اور دن پہ دن گزرتے رہے، اور کرتے کرتے پھر سے اگلی جمعرات کا دن آ گیا، اور جمعرات کے دن پھر سے حویلی والے رونے لگے، جبکہ ایک لڑکی کی میت سرداروں کی حویلی لائی گئی، اور پھر اس لڑکی کی میت کو بڑے صاحب کے کمرے میں لے جایا گیا اور وہاں رکھ دیا گیا۔
مجھے اب تجسس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اس کو بڑے صاحب کے کمرے میں رکھنے کے بعد پھر سے سب کچھ معمول پر آتا رہا، لیکن اب مجھے بے حد تجسس ہو رہا تھا کہ میں کسی نہ کسی طرح اس بارے میں جان لوں. اور میرے اس تجسس میں تیسری جمعرات بھی آ گئی، اور پھر تیسری لڑکی کی میت گھر آتے ہی پھر سے حویلی والے رونے لگے، اور پھر اس تیسری لڑکی کی میت کو بھی بڑے صاحب کے کمرے میں رکھ دیا گیا. میرا تجسس اب عروج پر پہنچ چکا تھا. گاؤں میں رہتے ہوئے بھی میں نے کبھی سرداروں کی حویلی میں اس طرز کا کوئی واقعہ نہیں سنا تھا، یا شاید حویلی سے ایسی کوئی خبر باہر نکلنے ہی نہیں دیا جاتا تھا. رات کو کمرے میں آ کر میں نے اپنی ساتھ والی دوسری ملازمہ سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے کہ ہر جمعرات کے دن ہی ایک لڑکی کی میت شہر سے آتی ہے اور اسے بڑے صاحب کے کمرے میں رکھ دیا جاتا ہے. میں یہ سب جاننا چاہتی تھی کیونکہ مجھے بے حد تجسس ہو رہا تھا کہ آخر ایسا کیوں ہے. اور یہی سوال جب میں نے دوسری ملازمہ سے کیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ یہ بہت بڑا راز ہے، اس کے بارے میں تجسس نہ کر. اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، لیکن وہ دوسری ملازمہ ساری رات بس یہی کہتی رہتی کہ یہ بہت بڑا راز ہے، اس کا تجسس مت کر. لیکن اب مجھے بے حد تجسس ہو گیا تھا. تبھی میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس بارے میں سب کچھ جان کر ہی رہوں گی، کیونکہ مجھے اس راز کو جاننے کا تجسس ہو گیا تھا اور اب مجھے اس راز کو جاننا ہی تھا. اب مجھے اگلے جمعرات کا انتظار تھا کہ کب جمعرات آئے، اس لڑکی کی میت کو حویلی میں لایا جائے اور کب اس میت کو بڑے صاحب کے کمرے میں رکھ دیا جائے. اور جیسے ہی وہ میت بڑے صاحب کے کمرے میں رکھی جاتی، چھپکے سے جا کر اس میت کو دیکھتی کہ آخر حویلی والوں کا اس لڑکی سے کیا تعلق ہوتا ہے جو ہر جمعرات کو شہر سے آتی ہے، اور اس میت کے ساتھ ہوتا کیا ہے، اور وہ بڑے صاحب کے کمرے میں کیوں رکھی جاتی ہے. اپنے فیصلے پر عمل کرنے کی پکی مہر لگاتے ہوئے میں سو گئی اور پھر سے اگلے دن جاگ کر آنے والی جمعرات کا انتظار کرنے لگی، جو اپنے وقت پر آ بھی گئی تھی. اور اس دن بھی جمعرات تھا جب شہر سے ایک لڑکی کی میت لائی گئی، اور پھر اسے دیکھتے ہی سارے حویلی والے رونے لگے. کچھ ہی دیر میں اس لڑکی کی میت کو بڑے صاحب کے کمرے میں لے جایا گیا جو کفن میں ملبوس تھی. سب کا دھیان اس میت سے ہٹا تو میں نے چھپکے سے سب پر نگاہ دوڑوا کر جائزہ لیا کہ کوئی میری طرف متوجہ تو نہیں، لیکن سبھی اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے تھے، جس پر میں نے سکون بھرا سانس بھر کر بڑے صاحب کے کمرے کی طرف بڑھی. لیکن یہ دیکھ کر دھنگ ہی رہ گئی کہ بڑے صاحب کا کمرہ پورے کا پورا خالی تھا اور کمرے کے وسط میں سیمنٹ کا ایک بھٹا سا بنا ہوا تھا جس کے اوپر اس لڑکی کی کفن میں لپٹی ہوئی میت رکھی ہوئی تھی. باقی پورا کمرہ خالی تھا، جس پر مجھے حیرت بھی ہوئی کہ وہ باقی میتیں کہاں گئی جو شہر سے ہر جمعرات کو یہاں سرداروں کی حویلی میں لائی جاتی تھی اور پھر انہیں بڑے صاحب کے کمرے میں رکھ دیا جاتا تھا. میں جتنا سوچتی جا رہی تھی اتنا ہی الجھتی جا رہی تھی، لیکن مزید الجھنے کا میرے پاس وقت بھی نہیں تھا. تبھی میں تیزی سے آگے بڑھ کر جلدی جلدی اس لڑکی کا کفن کھولنے لگی، لیکن میری چیخیں پوری حویلی میں گونج اٹھیں، کیونکہ کفن کے اندر کسی لڑکی کی نہیں بلکہ کسی خواجہ سرا کی لاش تھی جو بے حد خوبصورت تھا، لیکن اس کا چہرہ کچھ حد تک مسخ ہو چکا تھا. لیکن پھر بھی اس کا چہرہ دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بے حد خوبصورت ہو. میں نے تو سنا تھا کہ کسی لڑکی کی لاش آتی ہے، لیکن یہ تو خواجہ سرا تھا. ابھی میں تھر تھر کانپتی حیرت میں گم اس خواجہ سرا کی لاش کو ہی دیکھ رہی تھی جب دھاڑ سے دروازہ کھلا اور حویلی والے سب اندر داخل ہو گئے، لیکن ان میں بڑے صاحب شامل نہیں تھے. وہ سب مجھے بڑے صاحب کے کمرے میں دیکھ کر بے حد غصے میں آ گئے. تم یہاں کیا کر رہی ہو اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کمرے میں آنے کی؟ بڑے صاحب کے بھائی نے آگے بڑھ کر میرا بازو دبوچتے ہوئے کہا، جس پر میں بے تحاشا ڈر گئی اور خوف سے مزید کانپنے لگی. پتہ نہیں یہ لوگ اب مجھے نہ جانے کیا سزا دیتے. کچھ یہ خوف اور کچھ کفن میں لپٹے اس خواجہ سرا کا چہرہ میری نظروں کے سامنے سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا. یہ سوچ کر میری جان نکلنے لگی کہ اب یہ لوگ میرے ساتھ نہ جانے کیا کریں گے. وہ سبھی لوگ مجھے بے حد غصے سے دیکھ رہے تھے کہ اچانک میں نے کن اکھیوں سے بڑے صاحب کے بھائی کو دیکھا جس نے میرا بازو سختی سے دبوچ رکھا تھا اور مجھ سے باز پرس کر رہا تھا.
میں نے تیزی سے اسے دھکا دیا اور پھر کمرے سے باہر کی طرف بھاگتے ہوئے میں مسلسل چیخ رہی تھی، جس پر سبھی ملازمین حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے چیخ کر بھاگتے ہوئے پیچھے دیکھا، بڑے صاحب کے پوتے میرے پیچھے مجھے پکڑنے کی غرض سے ہی آ رہے تھے۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور تبھی پیچھے دیکھ کر آگے کی طرف اندھا دھند بھاگتے ہوئے میں سامنے کسی سے جا ٹکرائی۔ میں نے حلق کے بل چلا کر سامنے دیکھا تو سامنے بڑے صاحب کھڑے تھے، جو اسپاٹ چہرہ لیے مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ بڑے صاحب کو اپنے سامنے دیکھ کر میرا رنگ اڑا اور میں خوف سے اپنے ہوش و حواس کھو کر وہیں زمین بوس ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں میں نہیں جانتی، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میرا سر بے حد بھاری ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے سر پر ٹنوں من کے حساب سے بوجھ لاد دیا ہو۔ میں نے اپنے سر کو تھام کر دباتے ہوئے اٹھنا چاہا، مگر تبھی میری نگاہ کمرے پر پڑی تو میں چونک اٹھی۔ یہ سجا سجایا بے حد شاندار اور خوبصورت کمرہ تھا، جس میں اعلیٰ پائے کا فرنیچر تھا اور باقی ہر چیز بے حد خوبصورت تھی اور نفاست سے سیٹ کی گئی تھی۔ مجھے کمرے کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ سرداروں کی حویلی کا ہی کمرہ ہے، کیونکہ پورے گاؤں میں کوئی اتنا شاندار گھر نہیں تھا جس کا ایسا اعلیٰ کمرہ ہوتا۔ یہ احساس ہوتے ہی کہ میں حویلی کے ہی کسی کمرے میں موجود ہوں، میرے رنگ پہ خوف کی ایک اور تیز سی لہر دوڑ گئی۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ سردار مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ان کے بنائے گئے اصولوں کی خلاف ورزی کرنے پر وہ مجھے سخت سے سخت سزا دیں گے، جسے شاید میں سہ بھی نہ پاؤں، اور اگر مجھے سزا سے بچنا ہے تو جلد سے جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں تیزی سے خود کو سنبھال کر اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی، مگر ابھی میں نے 2 ہی قدم آگے بڑھائے تھے جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا، لیکن آنے والے کو دیکھ کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے ہی رہ گیا، کیونکہ آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ بڑے صاحب تھے، جو کمرے میں داخل ہو کر اپنے پیچھے دروازہ بند کر چکے تھے، جس پر میرا رنگ خوف کے مارے مزید زرد پڑ گیا کہ نہ جانے بڑے صاحب نے دروازہ کیوں بند کیا تھا اور اب وہ میرے ساتھ نہ جانے کیا کرنے والے تھے۔ میں خوف کے مارے کانپتی ہوئی پیچھے کو کھسکی تاکہ ان کی پہنچ سے دور ہو سکوں۔ مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ آپ کے کمرے میں نہیں جاؤں گی، ایک بار معاف کر دیں بڑے صاحب، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ میں نے آپ کے کمرے میں کیا دیکھا، مجھے یہاں سے جانے دے، میرا باپ بیمار ہے، رحم کریں مجھ پر۔ میں نے ان کے اسپاٹ چہرے کو دیکھتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے التجا کی تاکہ وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ بیٹھ جاؤ، بڑے صاحب نے کہا تو میں ان کے نرم و ملائم لہجے پر الجھی اور پھر ان کے اشارے پر بیڈ کے کنارے ٹک گئی، لیکن میرا جسم اب بھی خوف سے کانپتا جا رہا تھا۔ بڑے صاحب میرے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھے اور باغور میرا چہرہ دیکھنے لگے، جس پر میں بہت حیران ہوئی۔ میرے کمرے میں کیوں گئی تھی تم؟ بڑے صاحب نے پوچھا تو میں نے اپنا خشک پڑتا حلق کو تر کیا۔ آج سے پہلے میں نے کبھی بڑے صاحب کی آواز سنی نہ ہی ان کو بولتے ہوئے دیکھا تھا، تبھی آج ان کی آواز سن کر کچھ حیران ہوئی تھی، لیکن ان کے سوال پر میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا کہ میں اپنے تجسس کی وجہ سے ان کے کمرے میں جانے پر مجبور ہوئی تھی۔ میری ساری بات سن کر انہوں نے سر جھکا لیا اور نہ جانے کیا سوچنے لگے، لیکن ان کو یوں دیکھ کر میرے خوف میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک انہوں نے سر اٹھایا تو ان کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، جن کو دیکھ کر میں دھنگ رہ گئی اور کچھ الجھی بھی کہ وہ کیوں رو رہے ہیں، وہ بھی اتنا شدید۔ میری شادی میری پسند سے میری خالہ کی بیٹی سے ہوئی، میں بہت محبت کرتا تھا، میں گلپریت سے ایک پل بھی اس سے دور رہنا گوارا نہیں تھا مجھے میرا باپ چاہتا تھا کہ میری شادی میرے چچا کی بیٹی سے ہو، لیکن میں نے اپنی بیوی کے روپ میں ہمیشہ فقط گلپریت کو ہی سوچا تھا اور کسی اور سے کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنے باپ کے سامنے ڈٹ گیا اور گلپریت سے شادی کر کے ہی دم لیا۔ اپنی محبت کو پا کر اس سے شادی کر میں پھولے نہ سماتا تھا اور خود کو بے حد خوش نصیب جانتا تھا، لیکن مجھے اپنی خوش بختی پر غرور تو تب ہوا جب شادی کے 3 مہینے بعد ہی مجھے باپ بننے کی خوشخبری ملی، اور میری بیوی کے ساتھ میرے باقی گھر والے بھی بے حد خوش تھے۔ لیکن میرا باپ اتنی بڑی خبر سن کر بھی خوش نہیں ہوا، اسے ضد لگی تھی کہ میں نے اس کی بھتیجی سے شادی نہیں کی تو وہ میری بیوی کو اپنی بہو کے روپ میں قبول نہیں کرے گا، لیکن مجھے اب کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں اپنی بیوی گلپریت اور اپنی آنے والی اولاد کے ساتھ ہی بے حد خوش تھا، لیکن نہ جانے مجھے میرے باپ کی بد دعا لگ گئی
یا پھر میری قسمت ہی خراب تھی کہ میری پہلی اولاد نہ رحمت تھی نہ نعمت، بلکہ وہ زحمت بن کر میری زندگی میں آئی۔ وہ خواجہ سرا تھی جو میرے گھر پیدا ہوئی۔ اسے دیکھ کر سبھی مجھ پر افسوس کرنے لگے، مجھ پر ترس کھانے لگے اور ہمدردی کا اظہار کرنے لگے، اور سب کی آنکھوں میں اپنے لیے چھلکتا ترس اور افسوس مجھے پسند نہیں آتا تھا۔ میرا باپ جو پہلے ہی گلپریت سے خار کھاتا تھا اور مجھے آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے تانے دیتا تھا، اب مجھ پر اسے مزید تانے کسنے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ مجھے ہجڑے کا باپ کہہ کر پکارتا اور مجھے جتاتا کہ میں نے اس کی بات نہ مان کر اور گلپریت سے شادی کر کے اپنا بہت نقصان کر لیا ہے۔ اب میری نسل بڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا اور میں یوں ہی بے نام مر جاؤں گا۔ اس کے ان تانوں کی وجہ سے مجھے اب پچھتاوا ہونے لگا تھا کہ میں محبت میں اندھے ہو کر میں نے گلپریت سے کیوں شادی کر لی اور اپنے باپ کی بات نہیں مانی۔ انہی سب باتوں سے میرے اور گلپریت کے درمیان جھگڑے بڑھنے لگے، جس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس ہجڑے کے بعد ہماری مزید کوئی اولاد نہیں ہو سکی تھی۔ اس کا نام گلپریت نے دلجیت رکھا تھا، جو مجھے ایک آنکھ نہیں باتا تھا۔ وہ 6 سال کا ہو گیا تھا، جس کی جسامت لڑکوں والی تھی لیکن حلیہ بالکل لڑکیوں والا۔ اس کی وجہ سے میری گلپریت سے لڑائی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے دلجیت سے مزید نفرت ہوتی چلی گئی۔ میں نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ صرف گلپریت کی نہیں بلکہ میری بھی اولاد، جس سے میں نفرت کرنے لگا تھا، اور پھر اس نفرت میں نے دلجیت کو اس کی برادری کے حوالے کرنا چاہا، لیکن گلپریت نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا۔ لیکن میں نے گلپریت کو دھمکی دے دی کہ اگر اس نے دلجیت کو یہاں سے نہ نکالا تو میں اسے طلاق دے دوں گا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ میری بات مان جائے، لیکن میرا گمان غلط ثابت ہوا، اور پھر میری گلپریت مجھ سے ناراض ہو کر دلجیت کو لے کر ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے بھی انا میں آ کر اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کر لی، جو میرے باپ کی رضا تھی۔ میں اپنی زندگی میں مگن ہو گیا، مگر ایک دن گلپریت واپس آ گئی دلجیت کی لاش کے ساتھ، اور وہ خود پاگل ہو چکی تھی۔ دلجیت کی موت حادثاتی نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ زیادتی کر کے اسے مار دیا گیا تھا، اور دلجیت کی اس دردناک موت پر گلپریت اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی۔ وہ کسی کو نہیں پہچانتی تھی سوائے دلجیت کے۔ دلجیت کا یہ حال میری وجہ سے ہوا تھا۔ اگر میں اسے اپنے گھر سے نہ نکالتا بلکہ اپنا لیتا اور اس کی اچھی پرورش کرتا تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ میری دوسری بیوی سے میرے بیٹے تھے مگر بیٹی نہ ہوئی، جس کی وجہ سے مجھے شدید خواہش تھی۔ مجھے دلجیت کی موت کا پچھتاوا تھا، تبھی میں نے اپنا کمرہ خالی کر کے وہاں اس کے لیے قبر بنوا کر وہاں دفن کر دیا، اور روز رات کو وہیں سوتا، اس سے ڈھیروں باتیں کرتا، مگر اب یہ سب بے سود تھا۔ گلپریت مجھے ایسے دیکھتی تو کہکے لگاتی اور اس سب کا ذمہ دار مجھے قرار دیتی، جو کہ سچ بھی تھا۔ دلجیت کی موت کے 1 مہینے بعد وہ بھی مر گئی، مگر جاتے جاتے بد دعا دے گی کہ میرے خاندان میں کبھی بیٹی پیدا نہیں ہوگی، اور ایک ماں کی بد دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس کی بد دعا قبول ہوئی، اور اس کے بعد خدا نے کبھی اس حویلی میں اپنی رحمت نہیں اتاری۔ ان کے جیتے جی کسی کو ان کی قدر نہ ہو سکی، مگر ان کے مرنے کے بعد سبھی ان کی یاد میں آنسو بہاتے۔ میرا باپ جسے دلجیت سے نفرت تھی، وہ اسی کی قبر پر سر پٹک پٹک کر مر گیا۔ میرے پچھتانے کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا، لیکن میں اب کسی دلجیت کو مرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ تبھی شہر میں خواجہ سراؤں کا گھر بنا دیا جہاں وہ رہتے تھے، لیکن شہر میں جتنے بھی خواجہ سرا مرتے ان کو ہر جمعرات کو یہیں لایا جاتا، جہاں رات کے اندھیرے میں گاؤں سے باہر بنے قبرستان میں ان خواجہ سرا کو سب سے چھپا کر دفنا دیا جاتا تھا، کیونکہ خواجہ سراؤں کو تو لوگ قبرستان میں بھی جگہ نہیں دیتے۔ ان کے جنازے میں شرکت کرنا تو دور کی بات ہے۔ ایسا کر کے میں اپنے ضمیر کو مطمئن کرتا تھا اور اپنے ضمیر پر پڑا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب ملازمین کو یہی لگتا ہے کہ وہ میت ایک لڑکی کی ہوتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ نہ جانے کتنے ہی دلجیت جیسے خواجہ سرا ہے جن کو ان کے گھر والے قبول نہیں کرتے، اور وہ یوں ہی بے نام مر جاتے ہیں۔ ان کو دفنانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، تبھی میں ان کو دفنا کر ان کی رسومات پوری کر کے اپنے ضمیر پر پڑا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ میرا دلجیت مجھ سے راضی ہو جائے، جو مجھ سے ایسا روٹھا ہے کہ میرے خواب میں بھی نہیں آتا۔ اس کی حقیقت گاؤں میں کوئی نہیں جانتا تھا۔
سب کو یہی لگتا تھا کہ وہ ایک لڑکی ہے جو مر گئی، تبھی میں نے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی حقیقت کو کبھی سامنے نہیں آنے دیا۔ میں جانتا ہوں میرا یہ عمل میرا سابقہ گناہوں کو نہیں دھو سکتا، لیکن کوشش کرتا ہوں تاکہ میرا دل جیت مجھ سے مزید خفا نہ رہے۔ جس کے جیتے جی میں نے اسے اس کا حق نہ دے سکا، اتنا کہہ کر بڑے صاحب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، جبکہ ان کے منہ سے سارا قصہ سن کر میری آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان سب کے پیچھے ایسی کوئی کہانی ہوگی۔ مجھے معاف کر دیں بڑے صاحب، میں نے بھیگے لہجے میں معافی مانگی۔ تم معافی مت مانگو، آج نہیں تو کل کو یہ حقیقت سامنے آ ہی جاتی تھی۔ میں تو بس سب خواجہ سراؤں کا پردہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ لوگ ان کی حقیقت جان کر ان سے نفرت نہ کرے۔ تم ان کی حقیقت جان گئی ہو، مگر تم ان کا پردہ ضرور رکھنا، بڑے صاحب نے کہا تو میں نے فوراً سر ہلا دیا۔ بڑے صاحب نے مجھے کچھ پیسے دیے، میں نے لینے سے انکار کیا تو انہوں نے بیٹی کہہ کر زبردستی مجھے دے دی۔ جنہیں لے کر میں گھر واپس آ گئی اور مجھے کسی نے بھی روکا نہیں۔ میں سب کچھ جان کر دکھی تھی اور مزید اپنی آنکھوں سے یہ سب نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تب کبھی پھر واپس سرداروں کی حویلی میں کام کرنے نہیں گئی اور ماں سے لڑ جھگڑ کر شہر چلی گئی، کیونکہ بڑے صاحب کے دیے ہوئے پیسوں سے ہماری ضروریات پوری ہو چکی۔